बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जावेद चौधरी साहब ने वजाहत दी है उस जुमले की जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई। और जुमला ये था कि मेरी रीडिंग थी, यानी बाजवा साहब के हवाले से कहा गया था कि मेरी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं और ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। इसकी उन्होंने वजाहत दी है, लेकिन क्या जावेद चौधरी साहब से वजाहत हो पाई है या नहीं, इसका फैसला तो आप कीजिएगा। मैं उनका 1 मिनट का आपको क्लिप सुनवाऊंगा, तो आप फैसला कीजिएगा कि क्या उनकी वजाहत जो है वो इस जुमले को जस्टिफाई कर पा रही है या इस जुमले का को न्यूट्रल कर पा रही है। तो इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने इस पर पूरा वीलॉग किया था कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ जाकर 4 बयान दिए थे, या उनकी पूरी गुफ्तगू में 4 कम से कम ऐसे बयान थे जो मरियम के खिलाफ जाते थे, और मरियम ने अब उसका नोटिस ले लिया है। देखिए, एक तो उन्होंने सीधी सीधी बात ये की थी, मुझे मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आती और उनको बनना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि 2025 में इलेक्शन होने चाहिए और उसमें भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए मुल्क के मसाइल का हल अगर निकालना है तो। इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे थे कि मरियम नवाज मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। तो ये मरियम के खिलाफ एक सीधी सीधी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी और उस पर एक्शन तो होना ही था। दूसरा, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी की तारीफें की थी। तीसरा, उन्होंने हमजा शहबाज की तारीफें की थी, और ये दोनों शख्सियात जो हैं वो मरियम नवाज के मुखालिफ हैं। और उसके अलावा उन्होंने इमरान खान पर ज़ाती हमलों की मुखालफत की थी, जो कि मरियम नवाज खुद भी कर रही हैं। कैप्टन सफदर ने भी किए थे, लेकिन मरियम नवाज भी रोज़ाना जलसों में कर रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज ने अब नोटिस ले लिया है, और नोटिस लेते हुए उन्होंने कैप्टन सफदर को बयानात देने से रोक दिया है। आइंदा वो पार्टी से मुतल्लिक कोई पॉलिसी बयान, कोई बयान नहीं देंगे, और इस पर जो है वो मरियम नवाज ने एक्शन ले लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कैप्टन सफदर अब पार्टी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या कैप्टन सफदर को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? क्या कैप्टन सफदर जो है उनको जो है वो उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी? क्या एक्शन लेंगी मरियम नवाज अगर कैप्टन सफदर बाज नहीं आते? क्योंकि वो आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने के शौकीन है और अक्सर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो पकड़ी जाती है। तो अगर वो बात करते रहते हैं और रुकते नहीं हैं और जारी रखते हैं इस तरह की बातें करना, तो मुझे सबसे ज़्यादा तजस्सुस इस बात का है कि उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा। मरियम नवाज क्या एक्शन लेंगी कैप्टन सफदर के खिलाफ? तो बहरहाल ये तो होना ही था। कैप्टन सफदर की जो बातें थी वो जाहिर है मरियम नवाज को पसंद नहीं आ सकती थी। कल ही इस पर हमने बड़ा तशवीश का इजहार किया था कि ये तो कि कैसे उन्होंने ये बात कर दी। तो अब आपने देख लिया कि इसके का रद्दअमल जो है वो सामने आ गया। अब आ जाए ज़रा जावेद चौधरी साहब की वजाहत पे। देखें, जावेद चौधरी साहब ने अपना जो वीलॉग किया है 7-8 मिनट का, उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि मैंने ये बयान जो बाजवा साहब का कोट किया है ये उनके अल्फाज नहीं है, ये मेरी असेसमेंट है उनके अल्फाज से। और ये जो जुमला था, मतलब ऐसा इतना बड़ा जुमला फिर उन्होंने कैसे लिख दिया कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा और उन्होंने कहा, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ये जुमला इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि मेरी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है। जब आप कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, और जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी अखबार के जर्नलिस्ट हैं और उनको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास का क्या मतलब होता है। तो जब कोई जुमला आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एज इट इज उसके अल्फाज को कोट कर रहे हैं। और फिर जब आप उसके सीगे में जाके बात करते हैं, यानी लिखते हुए मैं ये भी कह सकता हूं कि जनरल बाजवा का ख्याल है कि ये लोग मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब आप कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में लिख के कहते हैं कि मेरी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, तो मेरी रीडिंग और इन्वर्टेड कॉमास इसका मतलब होता है कि आप उसके अल्फाज कोट एंड कोट आप लिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने वजाहत की है कि ये उनके अल्फाज नहीं थे, या इन अल्फाज में उन्होंने नहीं कहा था। ये मेरी असेसमेंट थी। और फिर उन्होंने कहा कि अब अगले कॉलम में आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको सूरत हाल पता चलेगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की है। तो आप जरा उनका 1 मिनट का क्लिप मैंने निकाला है, वो सुन लें, आप फिर देखिएगा कि उन्होंने जो वजाहत की है वो क्या है। सुनिए। आपको चलाना या आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पार्टी को बचाना, पार्टी को इख्तिदार में रखना, पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ना वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हम नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे बार बार जनरल बाजवा साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि डंडे के जोर पे हमारी हुकूमत बचाई जाए और ये डंडा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए मैं ज़ाहिर तैयार नहीं था। और मैं बार बार ये भी कहता था कि अगर हमने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने, अगर रियासत ने डंडा इस्तेमाल करना है या वो डंडे
کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لینی ہے تو پھر ملک نہیں چل سکے گا. ملک کو اگر چلانا ہے تو پھر ہمیں ملک کو بچانا پڑے گا, ملک کو سرو کرنا پڑے گا, ہمیں ڈنڈے کا کردار ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت ہو جائے. اس کو میرا خیال ہے مس ریڈ کیا جا رہا ہے, اس کو غلط معنوں میں لیا جا رہا ہے. قطعاً اس کا مقصد وہ نہیں تھا جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کو فیل کیا جا رہا ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ ایگزیکٹ ورڈ جنرل باجوہ صاحب کے نہیں تھے. ان کے ورڈز کے بہت سارے معنی ہیں, بہت ساری ڈیٹیل ہے جو میں آنے والے کالم میں جس کا میں ذکر کروں گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب باجوہ صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ 6 گھنٹے پہ محیط تھی, اور یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے اسیس کی تھی. اس کے بعد میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, اب آپ دیکھیں اس میں وضاحت انہوں نے یہ کیا کہ جناب باجوہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ان سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ میری حکومت بچائیں اور تحریک عدم آباد کو ناکام بنائیں. تو میں نے کہا, جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. تو آپ دیکھیں یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے, اور یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. اب یہ بالکل اگر جنرل باجوہ نے اس طرح بھی کہا تو یہ بالکل مختلف بات ہے جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے نقصان کے لیے خطرناک ہیں اور اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. میرا خیال ہے اس جملے کی وضاحت نہیں ہوئی. اگر اس جملے کی تو وضاحت ہو, پھر بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی جاوید چودھری صاحب نے کہ جی یہ ڈنڈے کے زور پہ چاہتے تھے کہ میں ان کی حکومت بچاؤں, اور اگر ڈنڈے کے زور پہ ملک چلانا ہے تو پھر ملک کے لیے خطرناک ہوگا. اور لیکن دوسرا جو حصہ تھا کہ جی اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا, تو یہ بالکل پھر اس کا مطلب ہے یا تو ایک ایسا جملہ ہے جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے پاس سے لکھ دیا, یا پھر یہ ہے کہ بالکل, کیونکہ اس پر جاوید چودھری کو جنرل باجوہ نے خود بھی فون کر کے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے لکھ دیا, تو میں نے کہا ہی نہیں تھا, یہ تو میرے الفاظ ہی نہیں تھے, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا, یہ آپ نے کہاں سے لکھ دیا. تو اس پر میرا خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وضاحت نہیں ہو پائی, یا وہ اس جملے کو جو انہوں نے لکھا ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے. لیکن بہرحال فیصلہ آپ کیجئے, یا پھر دوسرا کالم انہوں نے کہا ہے کہ آئے گا تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات واضح ہوگی. لیکن یہ جو میں پھر بھی اس لیے حیران ہوں کہ اتنے بڑے صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب, اور وہ بھی لکھاری ہیں, یعنی ٹی وی میڈیم میں تو بعد میں آئے ہیں. اصل میں تو ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اخبار اور کالم نویسی تھا, اور لکھنا ان کی اسپیشلٹی ہے, اور دنیا بھر کی کتابیں جاوید چودھری صاحب نے پڑھی ہیں. تو کیسے انہوں نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ اس جملے کا میننگ کیا ہے, اور جو باجوہ صاحب نے کہا تھا اس جملے کا میننگ کیا تھا, اور کیسے انہوں نے ان کے الفاظ کو ایک ایسے الفاظ میں کنورٹ کر دیا جس سے بالکل مطلب ہی بدل گیا. تو وہ چوک کیسے گئے جاوید چودھری صاحب؟ مجھے حیرت اس بات کی ہے, میں ان کو جانتا ہوں, وہ پرانے صحافی ہیں, وہ چوک کیسے گئے؟ تو کیسے وہ اتنی بڑی غلطی کر گئے اور چوک گئے, اور یہ جملہ پھر بعد میں ان کو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے جو کہ ہو بھی نہیں پا رہی. بہرحال ایک بات انہوں نے جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے وہ اس ویلاگ میں کہی ہے, وہ میں ذرا اس پر اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. وہ بڑی میرے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ سی بات ہے, کیونکہ جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ایک روز جنرل باجوہ کو بلایا اور بلا کر کہا, یعنی یہ بات ہے مارچ کے آخری ہفتے کی, 26 مارچ کی شاید انہوں نے کہا ہے, کوٹ کی کوئی تاریخ. تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوائیں, یا ان سے کہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, یہ بات ڈفرینٹ انداز میں کوٹ ہو چکی ہے, جس میں ایک جو ہے وہ اس ایک بحث بھی چلتی رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے والا آپشن عمران خان نے دیا تھا یا فوج نے دیا تھا. بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا. معاملہ یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا جنرل باجوہ کو بلا کے کہ ان سے کہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, میں اسمبلیاں توڑ دیتا ہوں, الیکشن میں چلے جاتے ہیں. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, اور جو ہے وہ لیکن بہرحال پھر انہوں نے جنرل باجوہ نے کیا کیا کہ اپوزیشن کو اکٹھا کیا, کھانے پہ بلایا, 4 گھنٹے تک ان کی ملاقات ہوئی, اور ان سے کہا, یعنی اس میں بلاول صاحب تھے, شہباز شریف, باقی سارے لوگ تھے, مولانا, ان سے کہا کہ جی عمران خان کو آپ نے لٹا دیا ہے, آپ الیکشن چاہتے تھے, عمران خان الیکشن دینے کے لیے تیار ہے, تو آپ جو ہے وہ واپس لے لیں اور الیکشن میں چلے جائیں. اب یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں, لیکن وہ الیکشن میں جانے پر تیار نہیں ہوئے. لیکن پھر میرا سوال میرے ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن اسپیکر صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی, اسمبلیاں توڑ دیں, اس وقت معاملہ چلا گیا عدالت کے پاس, اور عدالت میں جب طویل سماعت ہوئی تو عدالت میں کھڑے ہر رپورٹر, ہر جرنلسٹ کی یہ ریڈنگ تھی اکا دکا کو چھوڑ کے کہ عدالت کا فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال الیکشن میں چلے جائیں, اور الیکشن میں جانا ہی اس وقت حل ہے.
اور الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ دینے والی ہے. لیکن اس کے بعد اب ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون گھومنے شروع ہوئے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر ٹیلی فون کس کے گھومتے ہیں. ٹیلی فون گھومنے شروع ہوئے, پیغام دینا شروع کیا گیا, اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کے چیف ہیں وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ کے پاس, اور چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. شام کو 6 بجے وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے. جب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ آنے والا ہے تو چیف الیکشن کمشنر عدالت پہنچ گئے خود بخود, اور عدالت جا کر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن تو 6-7 مہینے ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی دوران 2-3 امپورٹنٹ فون 2-3 اہم شخصیات کو گئے تھے, اور اس میں یہ پیغام گیا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اس وقت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جنرل باجوہ صاحب اگر چاہتے تھے کہ اپوزیشن مان جائے اور الیکشن میں چلی جائے, تو وہ کون تھا جس نے الیکشن نہ کرانے کا پیغام بھجوایا تھا اور ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ آیا تھا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں. ایک طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, دوسری طرف اپوزیشن سے کہا جا رہا ہو کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے کر الیکشن میں چلے جائیں. یہ دونوں باتیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کہیں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا, کہیں کوئی 2 نمبری تو نہیں کر رہا. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ بیک وقت مختلف لوگوں کو مختلف بات کہہ رہے ہوتے تھے. ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور 4 لوگوں کو تو بیک وقت انہوں نے آرمی چیف بننے کا لارا دیا ہوا تھا کہ تمہیں آرمی چیف بنا رہا ہوں. تو جنرل باجوہ کے بارے میں یہ جو اب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس پر قطعیت کے ساتھ یقین نہیں کیا جا سکتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, قطعیت کے ساتھ یقین نہیں کیا جا سکتا. آخری بات وہ میں اس پر تو خیر الگ سے بات کروں گا. $170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز قوم پہ لگائے جا رہے ہیں. مبارک ہو, سارے اخبارات کی آج ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں, اور نیا منی بجٹ آ رہا ہے. تو اس کی ڈیٹیلز تو میں آپ سے بعد میں الگ بات کرتا ہوں. لیکن آخر میں جاتے جاتے میں امجد صاحب کے حوالے سے کل بات نہیں کر سکا تھا. امجد صاحب جو ہیں وہ میں نے ظاہر ہے فراز صاحب بہت بڑے شاعر تھے, فیض بہت بڑے شاعر تھے, اور بے شمار بڑے شعراء ہیں, لیکن 2 لوگوں سے رومانس ہوا شاعری میں مجھے, ایک عباس تابش سے اور ایک امجد صاحب سے. اور جب ہم نے ہوش سنبھالا, امجد صاحب کو پڑھنا شروع کیا, تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ امجد صاحب جو ہیں وہ جب میرا ان کے ساتھ قریبی تعلق اس لیے پیدا ہوا کہ مجھے لگا کہ یہ تو میرے الفاظ اور میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے شعروں میں نہیں کہہ پاتا, یہ تو امجد صاحب کہہ جاتے ہیں. اور جو بات میں نے اپنے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے اس زمانے میں جب ہم ظاہر کالج میں پڑھتے تھے, شعر کہتے تھے, تو جو میں سوچتا تھا کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا میں نہیں کہہ پایا, اسی بات کو اتنے اچھے ڈھنگ میں امجد صاحب نے کہا. تو امجد صاحب سے اسکول اور کالج کے زمانے میں یہ رومانس پیدا ہوا. پھر ہم نے کالج کی تقریروں میں امجد صاحب کی جو برزخ کتاب ہے, اور برزخ میں سے ٹکڑے نظموں کے اٹھا کر اپنی تقریروں میں ہم ڈالتے تھے, اور کئی ٹرافیز جیتنی. تو امجد صاحب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا, اور پھر ان کے ڈرامے, ان کی تحریریں, ان کے افسانے, سب کچھ پڑھ ڈالا. ان کے جو ترجمے تھے یہاں تک کہ وہ بھی پڑھ ڈالے امجد صاحب کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہ عمر بھر اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے افکار کو پھیلاتے, اور بڑے ہی دھیمے مزاج کے آدمی تھے, بہت ہی شائستہ مزاج کے, ہمیشہ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, ان کی مغفرت فرمائے. اور وہ اپنا ایک خلا چھوڑ گئے ہیں, وہ اپنی طرز کے منفرد شاعر تھے, اور وہ جو خلا چھوڑ گئے ہیں, آنے والے شعراء اپنے ڈھنگ میں تو شاعری کرتے رہیں گے, لیکن امجد ایک ہی تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.